अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। लेकर आ चुकी हूँ मैं जानान की 34 एपिसोड और इस वीक की लास्ट एपिसोड। तो यकीनन आज के एपिसोड का धमाका आपको पसंद आएगा। बहुत कुछ है अभी इस नावल में जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, तो झटके जो हैं वो लगते रहेंगे एट दी एंड तक। ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना और बोर तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो बातें बाद में करेंगे। लेकर चलती हूँ आपको एपिसोड 34 की तरफ, नावल जानान बाय असमरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। वली के दिल के अंदर जैसे कोई कांटा अटक गया था। जमीन पर बिछे कालीन पर नजरें जमाए वो गहरी सांसें ले रहा था, पर दिल की घबराहट कम होने का नाम ही ना ले रही थी। ये मजाक नहीं लग रहा दिलावर, वो धीरे से बोला। आवाज जरूरत से ज्यादा भारी थी, जिसने दिलावर को भी तशवीश में डाला। वो तो समझ रहा था अब सब बेहतर हो जाएगा, इसे तो सब उलझा हुआ नजर आया। हरमल की आंखों में मैंने कुछ और ही देखा था, जैसे वो वाकई कुछ कर गुजरेगी। दिलावर ने बेचैनी से सर झुकाया, फिर वो वहीं वली के कदमों में आजिज़ी और खामोशी से बैठा। साईं, आपका दिल बहुत नाजुक है। हरमल बीबी आपसे दूर हो ही नहीं सकती। आप जानते हैं ना, वो चाहकर भी आपको तकलीफ नहीं दे सकती। इतने सालों दूर रही क्योंकि नाजायज और आपके लायक नहीं समझती थी खुद को। औरत अपने शौहर की नस्ल बढ़ाती है, और जब औरत को अपने बारे ऐसी अजियतनाक सच्चाई पता हो तो वो चाहने वाले मर्द को खुद से दूर करने में बरहक है। ये नफ्सियाती कमजोरियां हैं जो कुदरती हैं। हम जिससे प्यार करते हैं उससे अपना हर जख्म इसलिए छुपा लेना चाहते हैं ताकि वो हमारे जख्म पर ना तड़प जाए। अब जब वो कल आज़ाद होकर आपकी बन जाएंगी तो उनके दिल में जो अब तक तकलीफ का असर है वो भी ज़ाहिल हो जाएगा। वली ने बेख्तियार मुस्कुराकर दिलावर की तरफ देखा। इस बंदे इस बंदे ने बात तो बड़ी गहरी की थी, लेकिन वली परेशान इस वजह से नहीं था, बल्कि ये चीज़ उसे बेचैन किए हुए थी कि जासिम और उसके बीच जो इसने जासिम को चुना, वो बहरहाल हरमल को कुछ तो मुतासर करके गया है। जो वो चाहती तो है छुपा ले, पर इससे छुपाया जाना मुमकिन नहीं हो रहा और अंदर की घुटन बाहर निकलना चाह रही है। मोहब्बत करने वाले कभी कभार इम्तिहान लेने लगते हैं दिलावर, और मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं कि वो मुझे सिर्फ परख रही है। कुछ तो है जो इसे अंदर ही अंदर खा रहा है और वो उलझी हुई है। इसी वक्त दिलावर की नजरें ग्लास वाल के पार दूर लान में दरख्तों के बीच खड़ी हरमल पर जा ठहरी। फोन इसके हाथ में था और चेहरा सारा उदासी में डूबा हुआ था। वो वहां दरख्त से टेक लगाए खड़ी शायद बाबा को कॉल बैक करने के बारे सोच रही थी। साईं, हरमल बीबी तो रो भी रही हैं शायद। दिलावर के गौर करने पर इसे पता चला जैसे हरमल ने अपनी आंखें रगड़ी हों। वली ने बेकरार होते दिलावर की नजरों का ताकुब किया और दिलावर के नीचे से उठते ही वो भी उठा। वली के कदम खुद बखुद आगे ग्लास वॉल की तरफ बढ़े, फिर रुक गए। इस शख्स की आंखों में बेबसी लहराई थी। अगर वो वाकई मुझसे कुछ छुपा रही है तो, अगर इसके दिल में मेरा डर मेरी मोहब्बत से ज्यादा बढ़ गया तो क्या करूंगा दिलावर? दिलावर ने वली के शाने पर हाथ रखा। मोहब्बत में डर भी होता है साईं, लेकिन जीत हमेशा चाहत की ही होती है। जाके बात करें, वरना ये अंदेशे आपको अंदर से खा जाएंगे, और अगर वाकई हरमल बीबी ने कुछ दिल में गाड़ा है तो ये उन्हें ना खत्म कर दे। वली ने गहरी सांस भरी, हिम्मत बांधी और दिलावर की तरफ देखे। उसके मशवरे पर अमल दरामद करने की हामी बरता घर से निकला। कुछ लम्हे रविश पर रुककर दूर पार खड़ी सुदास लड़की को देखता रहा, फिर अपने शानों पर ली मर्दाना शॉल उतार कर हाथों में थामे हरमल की तरफ बढ़ गया। हरमल ने जैसे ही वली को अपनी तरफ आते देखा तो जल्दी से आंसू पोंछे अपना फोन पर सुकून अंदाज में कान से लगाया। जी मैं ठीक हूँ। लेकिन वली के करीब पहुंचते ही इसके कानों तक इसके लहजे की लर्जिश और आंखों की नमी सब साफ दिखाई देने लगी। वली ने उसके अकब में रुकते वो शॉल हरमल के गिर्द उड़ाई और दोनों हाथ उसकी तरफ बांधे वहीं रुक गया। हरमल ने गहरा सांस लेते पलटकर वली को देखा और भीगी आंखों से ही मुस्कुराई। वो दूर हुआ और जाकर कुर्सी पर बैठा ताकि वो पहले बाबा से बात कर ले। शाज़ेल इस वक्त घबराया हुआ था। अपने रूम में चक्कर काटते हुए उसकी हालत मुस्तरब सी थी।
آج کا دن بھی کمپنی میں مصروف گزرا تھا۔ سفیان نے بھی ایسی کوئی حرکت یا کام نہ کیا تھا کہ شازیل کو کچھ بحث کرنی پڑتی۔ ویسے بھی دونوں کے آفس کیبن ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے۔ اس آدمی کو کچھ پتا چلا تمہیں؟ ڈرے ڈرے انداز میں ہی شازیل نے ماتھے پر آئی نمی ہاتھ سے صاف کی۔ ہرمل نے نا امیدی سے سر جھٹکا۔ نہیں، لیکن ولی نے کہا ہے وہ ڈھونڈ لے گا۔ پاتال میں چھپا ہوا وہ عبید رضوان تب بھی ڈھونڈ نکالوں گی۔ ہرمل کے لہجے میں کسی قسم کی لچک نہ تھی۔ تم ولی کے پاس ہو؟ شازیل کا دل جیسے پریشان سا ہوا۔ ہرمل نے نظریں ولی پر ڈالیں جو اس کے انتظار میں خاموشی سے بیٹھا لان کی گھاس شوز سے اکھاڑنے میں بزی تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی افسردہ سا مسکرائی۔ ولی نے اپنے گرد موجود شال مزید اپنے گرد جکڑ لی۔ جی میں نے اور جاسم نے ڈیورس پیپر سائن کر لیے ہیں۔ کل طلاق رجسٹر ہو جائے گی۔ میں ولی سے شادی کر رہی ہوں، لیکن آپ کو نہیں بلانا چاہتی، نہ ہی ابھی اس شادی کو پبلک کروں گی۔ میری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے ابھی۔ خوب سو جلد سارے جواب لے کر میں آپ کے پاس آؤں شازیل اور رکزئی۔ بہت سے حساب باقی ہیں۔ وہ ابھی کسی پر مہربان نہیں ہو سکتی تھی۔ جب دنیا اور قسمت دونوں اس کے لیے سنگ دل تھے تو وہ بھی یہی بن کر رہنے کی عادی تھی، پر ہزار رنجش کے اسے ولی کو دکھ دینا مشکل لگ رہا تھا۔ پہلے اس نے جاسم کو چن لیا تب بھی کوشش کر رہی تھی ہرٹ نہ ہو۔ میں باپ ہوں تمہارا، تم بھلے نہ بلاؤ، میں آؤں گا اور ہر حساب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب تک وہ آدمی نہیں ملتا تب تک تو بابا کہہ اور مان سکتی ہو۔ شازیل کے لہجے میں حسرت تھی اور ہرمل ان کی حسرت سے خود کو پریشان کرنا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ میری زبان ساتھ نہیں دے گی، مجبور مت کریں۔ اگر بابا کہہ دیا اور آپ بابا ہونے لائق نہ نکلے تو کل کو اپنی ماں کے سامنے کس منہ سے جاؤں گی، کس منہ سے سامنا کروں گی؟ تو بھی نہ مجھے آپ کو بابا کہنا ہے نہ ان کو ماں۔ پھر بات کروں گی، ٹیک کیئر۔ وہ مزید بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی، تبھی رابطہ توڑ دیا جبکہ شازیل اور رکزئی کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں۔ وقت آ گیا ہے عبید رضوان کو ختم کرنے کا۔ شازیل اور رکزئی نے حقارت سے لیے خود کلامی کی اور اپنے اسٹڈی روم پہنچ کر سیف کھولا اور اس میں رکھی گن نکالی۔ اس وقت شازیل اور رکزئی کے سر پر خون سوار تھا، لیکن سوچنے کی بات یہ تھی کہ کیا عبید رضوان کے بارے شازیل کو پتا تھا؟ پھر اس نے جھوٹ کیوں بولے؟ بہت بڑا راز تھا اس پیچھے جو بس کھلنے والا تھا۔ ولی وہ فون کو غیر ضروری شے کی طرح جھک کر میز پر رکھے، وہی میز کے کنارے آ کر ولی کے پاس بیٹھی اور اپنے دونوں ہاتھ ولی کو تھمائے جس نے سنجیدہ نظروں سے ہرمل کی آنکھیں دیکھتے اس کے وہ گرم ہاتھ تھام کر اپنے ہاتھوں میں بھر کر دبائے تھے۔ کیا میری ننھی سی جان ابھی تک میرے مذاق پر خوفزدہ ہے؟ وہ ولی کی آنکھوں کا خوف دیکھ سکتی تھی۔ وہ کچھ نہ بولا، بس خاموش رہا، کیونکہ اس کی خاموشی نے ہرمل کو بہتر جواب دیا۔ اس نے ہرمل کے دونوں ہاتھوں کو دیکھا جو ولی کے ہاتھوں میں تھے۔ میں نے تمہیں ہرٹ کیا ہے، تم سزا دے دو، لیکن ایسا مذاق میں بھی مت کہنا کہ تم مجھے چھوڑ دو گی۔ میری تم سے محبت مذاق نہیں ہے، اس پر تو یقین کرتی ہو۔ وہ بے جان لہجے اور اداس آنکھوں کے ساتھ بولا، بھی بے حد بھاری آواز کے سنگ کہ ہرمل کو اس کے خوف پر پیار آیا۔ وہ اہم نہ ہوتی تو کیا اتنے مذاق پر وہ شخص اپنی ایسی حالت کرتا؟ بند آنکھوں یقین ہے ولی، میں اس دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں جسے تمہاری محبت کسی مرہم کی طرح ملی۔ میں ایسا مذاق کبھی نہیں کروں گی۔ ہم کل شادی کریں گے، موت کے علاوہ دنیا کی ایسی کوئی طاقت نہیں جو کل مجھے تمہارا ہونے سے روک سکے۔ اس لیے مسکرا دو۔ فائنلی یہ چڑیل جس نے بہت خون پیا اور تمہارے بھری جوانی میں بال گرے کر دیے وہ تمہاری ہونے والی ہے۔ وہ اب بھی جیسے اس شخص کو بہلا رہی تھی۔ ولی کو اس کا حرف زخمی کر رہا تھا، خدا جانے کیوں۔ مجھے ڈرا کیوں رہی ہو؟ کوئی شکوہ یا شکایت ہے تو کہو، ہم ابھی سب حل کر لیتے ہیں۔ پلیز دل میں کچھ مت رکھو کہ تمہارے سینے میں ولی کا دل ہے، یہ بھاری محسوس ہو رہا ہے۔ تم میرے لیے بہت قیمتی ہو ہرمل، میں تمہیں کسی قیمت پر نہیں کھونا چاہتا۔ تمہارا دل سکون میں نہیں ہے، بتاؤ مجھے۔ اس مذاق میں 1% بھی سچ تھا تو بتاؤ، میں اس غلط فہمی کو دور کروں گا۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے کسی طرح اس لڑکی کے دل میں اترنا چاہتا تھا جہاں وہ پوری شان سے آباد تھا۔
وہ اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے پھر سے دل ہراش سا مسکائی۔ ارے کچھ بھی نہیں ہے اس دل میں، یہ بھاری شاید بہت زیادہ خوشی کے سبب ہے۔ کبھی اتنی خوشی ملی جو نہیں مجھے۔ تم کیوں خود کو تکلیف دے رہے ہو؟ میں اس مذاق کے لیے بہت شرمندہ ہوں، مجھے افسوس ہے، میں بہت ڈر گئی ہوں۔ آگے سے کبھی نہیں کروں کہ میں اس دنیا میں سب سے زیادہ مہربان بس تمہارے لیے رہوں گی ولی۔ وہ اسے ہر طرح یقین دلا رہی تھی، لیکن ولی کی آنکھیں بنا کسی وجہ سے نہیں سرخ تھیں۔ پھر وہ بھیگنے لگیں تو ولی نے سر جھکا لیا۔ اسے ایسا روتا وہ کیسے دیکھتی؟ میز کے کنارے سے رکھ کر اس نے ولی کا سر اپنے شانے پر رکھتے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ مت رو، بہت رو لیا ولی اوہاب سکندر، اب صرف مسکراہٹ دوں گی تمہیں، ایسے میرا دل پھٹ جائے گا، میں تمہیں روتا ہوا اپنی موت پر بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ اس کے آخری جملے پر سر اٹھائے چہرہ اوپر کرتا ہرمل کو دیکھنے لگا۔ ہرمل نے اس کے رخسار لاڈ سے سہلائے۔ بکواس نہیں کیا کرو تم، سمجھی؟ ولی کی آنکھوں سے بہتے آنسو ایک طرف دل ہراش، اوپر سے اس کا غصے اور تکلیف میں ہرمل کو ڈانٹنا الگ جان نکالنے جیسا تھا۔ اچھا جی، جو حکم آپ کا ولی صاحب، کل پورے حق سے تمہیں چھو کر سکون ملے گا مجھے، اور شاید پہلی بار میں سکون کے اصل مفہوم کو سمجھوں گی۔ یہی چاہتی تھی تمہیں چھو کر گناہ نہ ملا کرے مجھے ولی۔ دیکھو ایسی ناممکن سی خواہش کل پوری ہونے والی ہے، میں اچھی ہرمل ہو جاؤں گی نا پھر۔ وہ اسے کیا چپ کرواتی، وہ تو خود رو دی جب اس نے حسرت سے خود کو اچھا کہا۔ تم ابھی بھی میرا سکون ہی ہو، میری اچھی ہرمل ہو، ایسی باتیں میرا دل زخمی کر رہی ہیں۔ میں بہت خیال رکھوں گا تمہارا۔ وہ جو جاسم تنگ کر رہا تھا نا کہ 7 سال کا بدلہ لوں گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نہ بیوی بن کر تمہاری اہمیت کم ہوگی۔ اگر اس وجہ سے ڈر رہی ہو تو اپنے ڈر مجھے دو، ایک بار بنا روئے مسکراؤ تاکہ سانس آئے مجھے۔ اس کی بات پر اس کی دونوں گالوں کو زور سے پکڑے کھینچ کر مسکرائی۔ خود رو رہے ہو اور چاہتے ہو میری آنکھیں خشک رہیں؟ واہ ولی صاحب، بہت مضبوط نہیں سمجھ لیا آپ نے مجھے۔ ریزہ ریزہ ہو تمہارے آنسو، دیکھو اس کی تو میرے وجود میں اہلیت ہی نہیں رکھی گئی۔ وہ الٹا اپنی بھیگی آنکھوں کا الزام اسے ہی تھما گئی۔ ولی نے خود اس کے آنسو پونچھے، بال سوارے۔ میں تمہیں جوڑ لوں گا، ایک بار گلے لگنے کی دیر ہے، اس کی فکر ہی مت کرو۔ اب جا کر سو جاؤ، نیند لو تاکہ میری دلہن بن کر فریش نظر آؤ۔ کل سے تمہیں فریش ہونے کے لیے، سکون پانے کے لیے سونے کی یا نیند کی محتاجی نہیں ہوگی۔ میں کافی ہوں گا تمہاری ہر بے قراری مٹانے کو۔ وہ اس بار اس کی نظروں میں امٹتی محبت پر حفیف سا جھنپ کر نظریں جھکا گئی۔ وہ شرماتی بھی ہے، یہ ولی نے پہلی بار دیکھا۔ تم بھی اٹھو اور اپنے روم میں جا کر سو جاؤ، بس تبھی سو پاؤں گی۔ وہ اٹھی مگر اسے یوں ایسے چھوڑنا ہرمل کو منظور نہ تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں پوری دنیا بھی تکلیف دینے کھڑی ہو جائے، میں ایک الگ سمت چنوں گا، اکیلا ہوں گا تمہیں تکلیف سے بچانے والا۔ ایک بار پھر معافی مانگتا ہوں اگر تمہاری ذرا بھی دل آزاری کا باعث بنا ہوں۔ تم میرے حوالے سے ہر درد کرتی سوچ، ہر بات جھٹک دو۔ میں یا میری محبت تمہارا درد کبھی نہیں بن سکتی۔ اگر چاہو تو میں تمہارے سونے تک تمہارے پاس بیٹھ جاؤں۔ یہ آدمی پہلی بار ہرمل کے روبرو اپنی محبت کی ہر شدت کے ساتھ کھل کر سامنے آیا تھا۔ وہ لڑکی محسوس کر رہی تھی جیسے اسے ولی سے ایک بار پھر محبت ہو گئی ہے۔ تم میری عادتیں خراب کر دو گے۔ وہ روحانسی سی ہوئی، اس لڑکی کی پلکیں اب تک بھیگی ہوئی تھیں۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تو عادتیں خراب ہونے کی فکر مت کرو۔ وہ اس کی نرمیوں اور اتنی محبت پر ہر تکلیف بھول گئی تھی۔ تھوڑا جو دل میں درد تھا وہ بھی ولی نے سمیٹ سا لیا تھا۔ اپنی شال لے لو۔ ہرمل اس کی ہمراہ واپس آئی اور روم میں پہنچ کر اس نے شال اتارنی چاہی۔ جب ولی نے شال تھامے واپس ہرمل کی طرف سمیٹ دی۔ نہیں سے اوڑے رکھو، لیٹ جاؤ اور ساری سوچیں جھٹک کر سونے کی کوشش کرو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے سے میٹرس تک لایا، بلینکٹ اٹھا کر اس کے کنارے کو اٹھایا، جبکہ ہرمل بیٹھتے ہی نیم انداز میں پڑے نرم تکیے پر سر رکھے نہ صرف لیٹی بلکہ ولی کے بیٹھتے ہی کروٹ بھی ولی کی طرف کرے، نیند آنکھوں میں بھرے مسکرائی۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، تم میری زندہ رہنے کی وجہ ہو ولی۔ وہ اس کو دیکھ کر محفوظ محسوس کرتی تھی، اس قدر محبت کرتی تھی وہ ولی سے، کیونکہ اس شخص نے اسے کمزور ترین حالوں میں چاہا تھا، جب وہ اپنی زندگی سے اکتا کر اسے ختم کر چکی تھی۔
तब उसे नई जिंदगी देकर वली से मिलवाया गया। अल्लाह ने उसके दिल में वली की मोहब्बत डाली तो इसमें इसी की कोई मसलहत थी। शायद ये मसलहत कि हरमल की आखिरी मंजिल वली लिख दिया गया था। ये गरूर मुझे भी जिंदगी देता है। तुम भी जान हो मेरी, कभी मत रोना। वो भी उसकी आंख से बहता आंसू देखे उदास था, लेकिन हरमल क्या बताती कि खुशी का आंसू है कि उसे तपती दोपहर में वली किसी साये की तरह मिलने वाला है। मेरा हाथ पकड़ लो, वो रोहानसी हुए बोली तो वली ने उसका हाथ मजबूती से थामा तो हरमल ने सुकून से अपनी दर्द करती आंखें मूंद ली। वो उसके हाथ को थामे बैठा इस पर हिफ्ज़ सूरतें पढ़कर फूंकता रहा और कुछ ही देर में हरमल की सांसें भारी हुई, जिसका मतलब था वो सो गई। लेकिन उसका सुकून देखकर भी वली उसके कमरे से ना गया। उसने ईशा भी वहीं पड़ी और सोया भी वहीं काउच पर था। पता नहीं इस शख्स का दिल आज बहुत खौफजदा था। इतनी मोहब्बत कर ली थी वली ने उसे आने वाले वक्त की खबर रूह तक महसूस हो रही थी। ये वीरान सी जगह बना पुराना सा घर था, हंसता खाली ऐसी कि लगता अभी ये इमारत जमीन बोस हो जाएगी। रात तो दूर, यहाँ तो दिन में भी कोई आते हुए डरता था। शाजिल और रज़ई की गाड़ी इस पुराने खंडर नुमा घर से कुछ दूर रुकी तो हेडलाइट साफ हुई। वहां एक नीम बल्ब आवेजा था, जिस सबब कच्ची सड़क से इस घर तक का रास्ता दिखाई देता था। शाजिल ने गाड़ी का डोर खोला और बाहर निकला। दूर दूर तक रात के इस वक्त खू का आलम था। अजीब सी सनसनी फैली थी। शाजिल ने अपनी गन भी डैशबोर्ड से निकाली और कार डोर बंद किए वो इस घर की तरफ बढ़ा। मैंने शहर से दूर हमारा घर लिया है सदफ, हम वहां हर वीकेंड जाएंगे। शाजिल की आंखों में आग जल उठी। समात में लाशऊर से उठकर अंगड़ाई लेती अपनी आवाज गूंजी। फिर वो मंजर जब इसने प्यार से बनाए अपने और सदफ के इस घर को खुद आग लगाकर जला दिया था। पर बारिश ने बेवक्त बरसकर इस घर की लगी आग बुझा दी, इसलिए आधा जला हुआ था मगर आधा सलामत था। इस वक्त भड़काई आग आज तक शाजिल की आंखों में भड़क रही थी। वो अंदर दाखिल हुआ, फिर जमीन पर बिछे अब जले कालीन को परे किए तय खाने का दरवाजा खोला। सीढ़ियां उतरे, नीचे पहुंचा तो वहां सामने आहट पर हरकत हुई। जंजीरों से बंधा हुआ वो आदमी, जिसके जंगलियों की तरह बाल बड़े थे, सफेद बाल, कपड़े धूल और मिट्टी से अटे, जगह जगह से घिसकर फट चुके थे। ऐसा लग रहा था वो आदमी इस जगह 25-30 साल से बांध कर कैद किया गया है। तो तुमने मुझसे मेरी सदफ छीन ली, लेकिन अब मैं अपनी बेटी छीनने नहीं दूंगा उबैद रिजवान। तुमने मुझसे सदफ को छीना तो मैंने उसे तुम्हारा भी रहने ना दिया, इसको भी सजा दी और तुम्हें भी। लेकिन मैं अपनी बेटी को खुद मार दूंगा, पर कभी उसे सच्चाई पता चलने नहीं दूंगा। शाजिल ने गन की नली ठीक इस शख्स पर तानी, जो आगे से वैश्यों की तरह अपनी सुर्ख आंखों से शाजिल को देखते कहकहा लगा गया। मेरी बेटी एक दिन मेरा सुराग जरूर पाएगी शाजिल। वो जान जाएगी उसकी माँ कितनी पाकीज़ा किरदार की मालिक थी और इसने निकाह पर निकाह नहीं किया था, बल्कि तुमने पहली रात ही उसे एक शक पर तलाक दे दी कि उसका मेरे साथ चक्कर है। लेकिन तब तक मैं सिर्फ उसका एक हमदर्द दोस्त था, तुम्हारा भी। लेकिन फिर जब वो मुझे ये बताकर रोई कि तलाक के बावजूद तुम जबरदस्ती उसे खुद के साथ जोड़कर उसे खामोश रहने की धमकी देकर गुनाह पर उकसा रहे हो, तब मुझे सदफ से मोहब्बत हुई। हम दोनों ने जो निकाह किया था वो जायज़ था, इसका फतवा भी है मेरे पास। मेरी और उसकी बेटी थी हरमल, जिसे तुमने दुनिया के सामने अपना और सदफ का गुनाह बनाकर रख दिया। खुदा तुम्हें दोनों जहां गारत करेगा, देखना। वो मोहब्बत हम दो को खा गई, पर कम से कम मैं या सदफ किसी गुनाह के मुर्तकिब नहीं हुए। कि सच मेरी बेटी खोजेगी, तुम जितना छुपा लो, वो जान जाएगी वो सदफ और उबैद का जायज़ खून है। उसे उसकी माँ ना मिली, भले ये बाप भी ना मिले, लेकिन देखना शाजिल, उसे बहुत जल्द सुकून जरूर मिलेगा। मैं अपनी हर सांस के साथ अपनी बेटी का सुकून मांगता हूँ। मेरा अल्लाह एक दिन मेरी सारी दुआएं सुनेगा। मारना चाहते हो तो मार दो मुझे, लेकिन सदफ के कातिल हो तुम और तुम्हें इसकी सजा मेरा अल्लाह जरूर देगा। उबैद रिजवान की आवाज में आज भी कोई डर नहीं था, लेकिन अब इतने सालों की कैद सहने के बाद उसे मौत का यकीन हो रहा था, क्योंकि अब वो मजबूत नहीं था। उसका जिस्म सूख कर कांटा होने लगा था। उसके खाने पीने पहनने का बाकायदा ख्याल नहीं रखा जाता था।
ہفتے بعد شازیل آ کر اس کے کپڑے بدلوا کر کچھ کھلا پلا دیا کرتا تھا۔ بھوک پیاس اب اس عمر میں اس شخص سے برداشت نہیں ہوتی تھی، پر وہ اللہ سے یہی دعا کرتا تھا ایک بار ہرمل کو دیکھ سکے۔ اسے کبھی پتہ نہیں چلے گا، بلکہ جب تمہاری لاش ملے گی تو وہ تمہاری تلاش بھی روک دے گی اور میری بتائی کہانی پر یقین کرے گی۔ وہ مجھے باپ کہتی ہے، سنا تم نے؟ جب صدف تم نے مجھ سے چھینی تو میں نے اسے دردناک موت دی۔ اگر تم ہرمل بھی مجھ سے چھینو گے تو میں اسے بھی دردناک موت دوں گا، پر تمہیں اس کا چہرہ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ صدف میرا جنون تھی، میرے دل میں شک تم نے ڈالا۔ میں طلاق دے بیٹھا اسے، کیونکہ اس نے نامرد کہا تھا مجھے، اور تم نے کہا تھا وہ میرے ساتھ خوش نہیں رہے گی۔ شراب تک تم نے پلائی تھی، لیکن میں اس کے بنا مر جاتا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، غلط تم دونوں نے میرے ساتھ کیا۔ تو میرا حق بنتا تھا اس بے وفا عورت کو ایسی گندی موت دینا۔ تمہیں بھی موت دینے والا ہوں۔ تم دوست تھے میرے، تبھی تمہیں گندی موت نہیں دی۔ تم ہرمل کے باپ اور ہرمل میری جان ہے۔ مجھ سے ہرمل بھی چھن گئی تو میرے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ عبید نے حقارت سے سادنی کو دیکھا۔ ہاں، کیونکہ واقعی نامرد ہو تم، اولاد پیدا کرنے سے محروم جو ہو۔ عبید کی یہ بات سنے شازیل اور رگزئی نے گولی ٹھیک عبید کی بازو میں گاڑی۔ خون کا فوارہ سا شخص کی بازو سے نکلا۔ ایک دل ہراس سسکی عبید کے منہ سے نکلی اور آنکھ سے چند آنسو۔ میں تمہیں بھی بری موت دوں گا کیونکہ میں ہار نہیں سکتا۔ تو تم دو نے مجھے قاتل بننے پر مجبور کیا، اور اب میری بیٹی چھیننا چاہتے ہو تم؟ دیکھنا، وہ کبھی نہیں جان سکے گی کہ تم اس کے باپ ہو۔ وہ کبھی نہیں جان پائے گی کہ اس کی ماں نے نکاح پر نکاح کیوں کیا۔ یہی تمہاری اور صدف کی سزا ہے۔ صدف اور اس سے جڑی ہر چیز میری ہے، سنا تم نے؟ شازیل کی آنکھیں اپنی لہو تھی، جبکہ عبید درد سے کراہتا سسک رہا تھا۔ اپنی بیٹی کو دیکھے بنا اس کی سانس بند ہو جائے، وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میری بیٹی کو اللہ تمہارے شر سے بچائے۔ مار دو مجھے شازیل، میری بیٹی ویسے بھی اپنے باپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس کا دل میری صدف جیسا نازک ہے۔ گھٹیا انسان، اللہ تمہاری رسی ضرور کھینچے گا، جلد کھینچے گا۔ شازیل کے سر پر خون سوار تھا۔ اگلی گولی اس نے عبید کے شانے میں گاڑی۔ طرز سے وہ نڈھال شخص بری طرح کرلانے لگا، لیکن شازیل کو کوئی رحم نہ آیا۔ اب تم ان دو گولیوں کے درد اور جسم سے سارا خون بہنے پر مر جاؤ گے عبید رضوان، اور پھر تمہاری اور صدف کی کہانی اس گھر میں دفن ہوگی۔ میں نہیں ہاروں گا اور مجھے کوئی نہیں ہرا سکے گا۔ ہرمل کو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ وہ صرف شازیل اور رگزئی کی بیٹی ہے۔ وہ سفاک اور ظالم شخص عبید کو 2 گولیاں مارے چلا گیا۔ وہ اتنا نڈھال اور لاغر تو تھا ہی کہ شازیل کو یقین تھا اٹھنے لائق بھی نہیں، تبھی وہ اس کے پیر کی زنجیر بھی کھل گیا تھا، تاکہ کم از کم عبید رضوان کو تڑپنے میں رکاوٹ نہ ہو۔ اور زمین پر اوندے منہ گرے عبید رضوان کی سانس اللہ اتنی جلدی بند ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ ابھی یہ کہانی ختم نہیں ہونے والی تھی۔ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ نہ بوجھ ڈالتا ہے، نہ ظلم کی رسی، نہ ظالم کی رسی حد سے زیادہ دراز کرتا ہے۔ ان دو نے پہلے کھانا کھایا، پھر 12 تک واک کی۔ باتیں کرتے کرتے 18 نمبر روم میں واپس آئے، اور کاؤچ پر آ کر بیٹھنے پر بھی ابھی جاسم کی دی تفصیل ختم نہ ہوئی تھی۔ لیکن یہ سب بتانے کے بعد جاسم نے یشما کو یہ بھی بتایا کہ اسے چاچو سے کچھ اچھی وائبس نہیں آئیں، ٹاکسک فیل آئی، اور وہ اسی وجہ سے ہرمل کے لیے فکر مند ہے مزید کچھ برا سامنے نہ آئے۔ اس وقت 1:15 بج رہا تھا، اور اب جا کر جاسم کی بتائیں تفصیلات کنارے لگی۔ کیا پتہ آپ کا وہم ہو، تھوڑا وقت دے انہیں، سچائی اگر کچھ اور ہے تو سامنے آ جائے گی۔ اور ویسے بھی ہرمل کے پاس اب ولی و خواب ہوں گے، اگر کچھ برا نکلتا ہے تو وہ ہرمل کو سنبھال لیں گے۔ ہرمل کے بارے سب کچھ یشما جان چکی تھی، جاسم نے اسے ہر بات بتائی تھی۔ یشما کا دل بھی چاہا اسے اماں کے بیٹے کے بارے بتائے، پر وہی بات، ابھی وہ جاسم کا جالس ہونا مزید انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، ولی کا ہو جائے گی تو یہ تسلی ہوگی مجھے، لیکن تمہیں ایک اور بات بتاؤں، چاچو میری کمپنی کو لے کر بھی مجھے بے ایمان سے فیل ہوئے تھے، جیسے وہ مجھے دبے لفظوں میں کہہ رہے ہوں کہ اب بھول جاؤں کمپنی کی اونرشپ۔ یہ بات یشما کے لیے فکر مندی اور پریشانی کا باعث بنی۔ اف، کہیں آپ کو چیٹ نہ کر دیں وہ فکر مندی سے بڑبڑائی، پر جاسم آگے سے کمینی سے اسمائل دیے مسکرایا۔
تو یشما کو حیرت گھیر گئی کہ انہیں کس چیز کی خوشی ہے۔ سیکرٹ بتاؤں، کمپنی ابھی بھی میری ملکیت میں ہے، تمہارے بابا کی طرح چاچو کو بھی فیک اونرشپ دی ہے، دیکھا کتنا سیانہ ہوں۔ وہ فخریہ کالر جھاڑتے بولا تو یشما کو واقعی اس کی عقل مندی پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اب تک جاسم کے کفلنگز یشما کی مٹھی میں دبے تھے۔ بہت زیادہ، مجھے فخر ہو رہا ہے آپ پر، وہ دلی خوشی کے ساتھ چہکی، اور دونوں اس وقت لگ بھی بچپن کی سہیلیاں رہے تھے، بیٹھے بھی اتنے قریب اور اپنائیت بھرے انداز میں ایک دوسرے کی طرف رخ پھیر کر کہ دھیان و توجہ ایک دوسرے سے ہٹنے کا نام بھی نہ لے سکتی تھی۔ او میرے خدا، 1 بج گیا، 1:15، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں اب جاتا ہوں، تم آرام کرو، صبح بھی نکاح سننی ہے، پھر ایونٹ کی تھکاوٹ کے ساتھ کیا پتہ واپسی بھی ہو، نیند لو تم۔ وہ اپنی ریسٹ واچ یوں ہی دیکھ بیٹھا، اور سچ میں وقت دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔ اسے یشما کے آرام کی فکر تھی۔ رات کافی ہو گئی جاسم، یہیں رک جائیں، میں یہاں سو جاؤں گی، آپ بیڈ پر سو سکتے ہیں، کمرہ بدلنے کی ضرورت بھی نہیں، مجھے اس وقت جانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ یشما کی سنجیدہ اور محبت بری تاکید پر جاسم کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ لمحہ بھر کو اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کی ضد اور اپنائیت اس کے دل کو چھو گئی ہو۔ تم بیڈ پر سو جاؤ، میں یہاں سو جاتا ہوں، ورنہ مجھے اجازت دو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تو یشما بھی اٹھی، یوں تھی جیسے اسے کہیں جانے نہ دینا چاہتی ہو۔ ایسے مت کریں، میں چھوٹی سی ہوں، کاؤچ پر آرام سے فٹ آ جاؤں گی، آپ کو کروٹ بدلنے کے لیے تھوڑی تو کھلی جگہ چاہیے ہوگی، کاؤچ پر تنگ ہوں گے آپ، بات مان جائیں، ضد مت کریں۔ جاسم نے ہلکی سی آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا۔ یشما سے چوڑا آدمی کہنے کی معصوم کوشش کرتی کیوٹ لگی، چھوٹی سی ہو تب بھی سر پر سوار ہو رہی ہو، بڑی سی ہوتی تو قہر ہی مچاتی۔ وہ بدحواسی میں بڑبڑایا، پر یشما کی توجہ بیڈ کی جانب تھی، تبھی وہ سن نہ سکی۔ کچھ کہا آپ نے؟ وہ حفیف سا بکھلائی تو جاسم نے مسکرا کر نفی کی، نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، میں بیڈ پر سو جاؤں گا، پر بلینکٹ تو ایک ہے، مجھے ٹھنڈ لگی تو۔ جاسم نے معصومیت سے بیڈ کی جانب دیکھا تو یشما مسکرائی۔ آپ کا ہی ہے وہ جو بیڈ پر پڑا ہے، میرے پاس ایکسٹرا کمبل ہے، ایک چھوٹا، میرا گزارا ہو جائے گا، اب آپ ہی سو جائیں۔ یشما کی بات پر جاسم نے گہرا سانس لیا اور آہستگی سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر وہی شوخ مگر تھکاوٹ بری مسکراہٹ تھی، جیسے دل میں اطمینان آ گیا ہو کہ اب جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے یشما کو بھی بیٹھنے کو کہنے لگا، مگر یشما پہلے ہی کاؤچ پر اپنی جگہ بنا رہی تھی۔ تمہیں ٹھنڈ لگی تو یہاں آ جانا، میں بالکل پاس ہی ہوں۔ جاسم نے اس بار نرم لہجے میں تاکید کی، جسے اپنے دل کی گہرائی سے اس کی فکر کرنے سے خود کو روک نہ پا رہا ہو۔ ضرورت نہیں پڑے گی، میں ایڈجسٹ کر لوں گی۔ یشما نے پلکیں جھکائیں، ہلکی سی چھنپی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی، گھڑی کی سوئیاں دھیرے دھیرے رات کی گہرائی کو ظاہر کر رہی تھی۔ جاسم نے بیڈ پر لیٹتے وقت اپنا فون اور ریسٹ واچ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے، جیسے ذہنی طور پر اس لمحے کو سکون سے گزارنے کا فیصلہ کر چکا ہو، جبکہ نظر یشما پر پڑی جس نے اس کی کفلنگز ٹیبل پر رکھے۔ پھر یشما کاؤچ پر کروٹ لے کر لیٹی، باریک کمبل اپنے کندھوں تک کھینچ لیا، لیکن آنکھیں موندنے کے باوجود وہ دل ہی دل میں جانتی تھی کہ جاسم کی نظریں ابھی تک اسی پر ہیں۔ باقی جاسم تکیے پر سر رکھے لیٹا ضرور تھا، مگر نظر یشما کے معصوم چہرے پر ٹکی تھی۔ اس کا باپ اس کی محبت کو ہوس کہتا ہے، پر مجھے تو اس کی محبت پر رشک آتا ہے کہ کیسے بنا غرض یہ مجھے چاہتی ہے اور پتہ بھی لگنے دینا نہیں چاہتی۔ زندگی نے موقع دیا تو میں تمہارے بابا کی یہ تمہارے لیے حقارت ضرور دور کروں گا۔ آج کل کی نئی نسل کو اس لڑکی سے محبت کرنے کے آداب سیکھنے چاہیے۔ وہ دل ہی دل میں اسے دیکھتا سوچنے کے ساتھ نرم مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ یشما نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، جیسے اس کی بات سن لی ہو۔ اب سو جائیں جاسم، صبح بڑی مصروف ہے۔ اس کی فکر جھٹلا نہ سکی، اور جاسم کا دل چاہا اس لڑکی کی محبت اور اپنے لیے فکر پرکھے۔ وہ جلدی سے بہانہ بنائے اپنے اسٹمک پر ہاتھ رکھے چلایا تو یشما گھبرا کر اٹھی۔ جاسم کو دوہرا ہوتا دیکھے وہ لپک کر اس تک پہنچی۔ یشما کے قدم جیسے خودکار طریقے سے اٹھے اور وہ گھبراہٹ میں جاسم کے قریب پہنچ گئی۔ کیا ہوا، کہاں درد ہے؟ اس نے جلدی سے اس کے کندھے تھامے اور جھک کر دیکھا تو جاسم باقی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے دوہرا ہو رہا تھا۔ جاسم آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس لڑکی کی آواز لرز گئی۔
دل میں انجانے خوف نے گھر کر لیا۔ دوپٹہ وہ کاؤچ پر اتار آئی تھی، اس کی دلکش رنائیاں اور خوبصورتی بے حجاب سی پہلی بار اس کے محرم کی نظر میں آئی تو جاسم کچھ لمحے کراہنا بھول گیا، پھر خود کو ہوش تھمایا۔ جاسم نے آنکھیں بند کی درد بھرے انداز میں سر کو ہلایا۔ سٹمک پین۔ یشما کے ہاتھ کپ کپ آ گئے جب وہ درد سے کراہتے بولا، میں پانی لاتی ہوں یا میڈیسن؟ کس چیز سے ہوا ہوگا جاسم؟ چیز الرجک لگی یا لزانیہ؟ اف میرے خدا، میں میڈیسن دیکھتی ہوں۔ وہ گھبرا کر پھولے ہاتھ پیروں سمیت کاؤچ کی طرف مڑی ہی تھی کہ جاسم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رکو۔ یشما نے حیرت و بے قراری سے اسے مڑ کر دیکھا، مگر اس کے چہرے پر کچھ ایسا سچا درد تھا کہ وہ پل بھر کو سوچ بھی نہ سکی کہ وہ ڈرامہ بھی کر سکتا ہے۔ یشما دھیرے سے اس کے پاس بیٹھ گئی، ہاتھ اس کے شانے پر رکھ کر سہلانے لگی، پر اس لڑکی کی آنکھیں چھلکنے کو بے قرار تھیں۔ پانی نہیں، مجھے سلا دو بس، وہ بے چارگی سے بولا جسے اس کے سوا کہیں سکون نہیں مل سکتا تھا۔ یشما کے دل میں درد کی ٹیس اٹھی۔ اس نے نرمی سے جاسم کا سر اپنی ہتھیلی سے چھوا اور آہستہ آہستہ دبانے لگی۔ جاسم نے آنکھیں موند لی جیسے سکون کی دنیا میں پہنچ گیا ہو۔ اب بہتر ہے؟ یشما نے کامتے لہجے میں پوچھا۔ بس ایسے ہی رہو۔ اس شخص کی آواز مدھم نیند میں ڈوبی سی تھی۔ یشما نے سوچا تو یہی تھا وہ تھوڑی دیر بعد ہٹ جائے گی، مگر جاسم کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے پھیرتے خود بھی نیم نودگی میں کھو گئی۔ لگ بھگ 1 گھنٹے بعد کہیں جاسم کی آنکھ کھلی تو وہ اسے بیٹھے بیٹھے بیڈ سے سر ٹکا کر سویا دیکھے مسکرا دیا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی ڈرامہ کیا، وہ بھی کامیاب۔ کمینے پن میں ڈوبی فخریہ خوشی لیے اس نے اٹھ کر چند لمحے ٹانگیں سمیٹے نیند میں گم یشما کو دیکھا، پھر وہ بیڈ سے اٹھا گھوم کر یشما کی جانب آیا اور اسے بہت آہستگی اور احتیاط سے کسی مومی گڑیا کی طرح بیٹھے سے اٹھا کر لیٹاتے اس کا سر نرم تکیے پر رکھا اور یشما پر بلینکٹ دیا۔ وہ کچھ دیر اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے کے بعد مسکرایا اور واپس دوسری طرف آ کر اس نے اپنے اور یشما کے بیچ ایک تکیے کی باڑ بنائی، کیونکہ وہ کافی پھیل کر سونے کا عادی تھا تو نہیں چاہتا تھا یشما کو ٹانگ وانگ مار بیٹھے۔ جاسم خود بھی لیٹا اور آدھا بلینکٹ خود پر کرتے کروٹ یشما کی طرف بدلی۔ کیسے میری تکلیف پر رونے والی ہو گئی تھی؟ کوئی اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے مجھ سے؟ میں تمہاری محبت کا صلہ تو نہیں دے سکتا، لیکن میں تمہارا خیال ضرور رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تم جیسی روحیں بہت کم ہو گئی ہیں دنیا میں، نایاب اور سنبھالنے کے لائق۔ جاسم نے ہاتھ بڑھا کر یشما کے چہرے پر گری بالوں کی لٹ انگلیوں سے پیچھے کی۔ وہ بال بھی خوبصورت رکھتی تھی، یہ آج جاسم نے دیکھا۔ ابھی دوپٹے سے بے نیاز تھی تبھی اس کے بال وہ دیکھ پایا تھا، ورنہ وہ کب دیکھنے دیتی تھی خود کو۔ وہ نیند میں بھی جاسم کی لمس پر کسمسائی تو جاسم نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور خود بھی کروٹ سیدھی کیے سونے کی کوشش کرنے لگا، اور نیند کی دیوی نے بھی پھر اس کیئرنگ سے جاسم کو مزید نہ ستایا اور اس پر مہربان ہو ہی گئی۔ جی جناب، تو پیاری سی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم اس ویک کا اختتام کرتے ہیں۔ کیسی لگی آپ کو ہفتے کی اسپیشل دھماکے دار اور جھٹکے والی ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ناول بہت ہی زیادہ مزیدار ہونے والا ہے آگے، تو ملتے ہیں اب ہم منڈے کو ایک اور دھماکے دار ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو بیسٹ سین، بیسٹ ڈائلاگ ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آپ کو، اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن اس کو آن کر لیں تاکہ ہر آتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو اگین آپ کا سنڈے اچھا گزرے، تو مس ضرور کیجیے گا ناول کو کل۔ تو ملتے ہیں، بائے بائے، اللہ حافظ۔